इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे, लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्जाम तराशी, गिरहबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? पता नहीं, शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का। बानी पीटीआई अकेले नहीं, लाने वाले भी मुजरिम हैं। बानी पीटीआई को लाने वालों का एहतसाब किया जाए। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर डाकू निकले। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। 2017 में मुल्क तरक्की कर रहा था, महंगाई 3% पर थी। 2018 से 22 तक जो हुआ उसकी जिम्मेदारी उन पर है। गैरों के हाथ में फैसले हमने नहीं, उन्होंने दिए। उन्होंने मुल्क में अमन का दिवालिया निकाल दिया। उनके दौर में मेरिट देखने को नहीं मिलता था। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाब में कामयाब उम्मीदवारों से खिताब। कहा ये क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, 5 साल तक वही खेलते रहे। अफसोस, मुल्क की जो हालत हुई वो पूरी कौम भुगत रही है। पीटीआई के दौर में महंगाई 39% पर चली गई। हमने नफरत, झूठ, दंगा फसाद और फितने को शिकस्त दी। पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका है, अब मजीद ऊपर जाना है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह कम हुई। मजीद कहा कि ये कैसा बाइकॉट था कि उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी। मुशर्रफ से फैज तक सबने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है। बानी ने भी यही अल्फाज दोहराए थे। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले आज खुद खत्म हो गए। मुल्क का माजी, हाल और मुस्तकबिल नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 9 मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा मियांवाली में अब तब्दीली आ गई है। मुस्लिम लीग ने कभी इलेक्शन का बाइकॉट नहीं किया। लोगों को असल और नकल का फर्क पता चल गया है। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने बीवी, भाई, रिश्तेदार खड़े किए। कहा अवाम अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अवाम नारे और अमली इक़दाम में फर्क जान चुके हैं। सरहदों की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कुव्वत कौमी इत्तेहाद है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताउन जारी रखा जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मार्के हक के दौरान मुसल्लह अफवाज की पेशावराना कारकर्दगी से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है, अपना मकाम जरूर हासिल करेगा। खित्ता जियोपॉलिटिकल मुकाबले, दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से दो चार है। पाक अफवाज कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। हर पाकिस्तानी की सिक्योरिटी और मुल्क की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल ने देरपा अमन के लिए कौमी हम आहंगी और इदाराजाती हम आहंगी को नागुज़ीर करार दे दिया। GHQ के दौरे के दौरान नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका को खित्ते और दाखिली सलामती की सूरत हाल, स्मगलिंग, मनशियात और गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्कियों की वापसी समेत बॉर्डर कंट्रोल इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफिस स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। 40 साल खिदमात को खराज तहसीन। साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सीनियर अफसरान की तकरीब में शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खिताब करते हुए कहा कि मजबूत दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सतून है। कौम का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तैयार है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में स्मार्ट ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिशानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुँच गए। बहरीन के वली-ए-अहद शहजादा सुलेमान बिन हमदुल खलीफा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म की बहरीन के वली-ए-अहद से भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौबीस से 26 नवंबर 2024 के एहतजाज में PTI के शरपसंदों के जुल्म की शर्मनाक दास्तान। पुलिस अफसरान और एहलकारों ने तमाम हक़ाइक़ बयान कर दिए। कहते हैं कि एहतजाज के लिए अफगानियों को पैसे देकर लाया गया। एहतजाज में PTI के शरपसंदों के पास हर तरह का असलहा था।
یہ پرامن لوگ نہیں تھے بلکہ مرنے اور مارنے والے لوگ تھے۔ پی ٹی آئی شرپسندوں نے براہ راست فائرنگ کی، ایسے لگتا تھا جیسے جنگ شروع ہو گئی۔ شرپسندوں کا ارادہ تھا کہ وہ اسلام آباد کے شہریوں کو یرغمال بنائیں۔ علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت۔ علیمہ خان کو تحویل میں لینے کے کچھ دیر بعد جانے کی اجازت مل گئی۔ عدالت نے 10-10 لاکھ روپے کے 2 مشلقے منظور کر لیے۔ کیس کی سماعت کے دوران علیمہ خان نے استدعا کی کہ ہمارے وکیل سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، ہمیں جانے کی اجازت دی جائے۔ علیمہ خان عدالت سے باہر نکلی تو خواتین پولیس عدالت کے اندر لے گئیں۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کو 4 اکتوبر کیس میں اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم، جائیداد کی تفصیلات بھی طلب۔ کراچی میں کارونجھر پہاڑ کی کٹائی کے خلاف وکلاء کا احتجاج۔ سندھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب، وکلاء نے احتجاج 15 روز کے لیے مؤخر کر دیا۔ وکلاء نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کو پیش کیا۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کیرتھر میں اگر کوئی مائننگ ہو رہی ہے تو غیر قانونی ہے۔ کارونجھر جھیل کے مسئلے پر صوبائی حکومت وکلاء کے ساتھ ہے، تمام معاملات پر بیٹھ کر بات کریں گے۔ پہلے وکیل دلائل سے قائل کرتے تھے، بدقسمتی سے اب صورتحال میں فرق آ گیا ہے۔ حکومت نرمی برت رہی ہے ورنہ تمام اقدامات کے اختیارات موجود ہیں۔ آئین میں ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ دنیا بھر میں آئینی ترامیم ہوتی ہیں، مجھے نہیں علم کہ اپوزیشن کو اعتراض کس چیز پر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو۔ کہا وزیر اعظم سے NFC پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس 4 دسمبر کو ہوگا۔ صوبے اپنی RNFC میں دیں گے، MKM کو آن بورڈ لے کر آگے بڑھیں گے۔ کراچی کا مزاج عالمی رواداری اور سفارتی سرگرمیوں کے لیے موزوں ہے۔ سندھ میں تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم اور ثقافت کے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی وزیر کھیل شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل سے ملاقات۔ سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ، کھیلوں میں تعاون اور نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے پر اتفاق۔ محسن نقوی کے وین 2030 کے تحت سعودی عرب کی اسپورٹس کامیابیوں اور بڑے عالمی ایونٹس کی میزبانی پر مبارکباد۔ دونوں ممالک کا کرکٹ انفراسٹرکچر، مشترکہ ٹریننگ پروگرام اور جونیئر لیول ٹورنامنٹس پر عملی تعاون بڑھانے کا عزم۔ اب تو آئینی عدالت بنا لی پھر بھی کام نہیں ہو رہے۔ بے ایمان لوگوں سے سسٹم نہیں چل سکتا۔ لوکل باڈی سے انتخابات نہ کروانا بھی بے ایمانی ہے۔ ہر بے ایمانی اور غلط ٹول استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی کے کیس کے دوران ریمارکس۔ کہا ملاقات کی زمین کی تقسیم کے بغیر ہاؤسنگ سوسائٹی کا کام نہیں ہوگا۔ کام رکا تو جن کے پلاٹ ہیں وہ روئیں گے اور آپ مجھے بددعائیں دیں گے۔ پنجاب یا سندھ میں اسلام آباد والوں کو لگائیں تو پتہ چلے۔ بولے کیا ہر کام توہین عدالت نوٹس کے بعد ہی کرنا ہے؟ ڈپٹی کمشنر کو عدالت نے سزا دی، اسے صدر میڈل پہناتا ہے۔ عدالت نے اسلام آباد انتظامیہ کو پٹواریوں کی اسامیوں کا درست اشتہار جاری کرنے کا نیا حکم جاری کیا۔ وفاقی آئینی عدالت میں بل بورڈز لگانے کی اجازت سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت کا پارکس اینڈ ہینڈی کرافٹ پر شدید برہمی کا اظہار۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے کہ بل بورڈ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ بل بورڈ لگا کر فیس کی مد میں پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا پیسے کے لیے اتنا گر جاؤ گے؟ فیس کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ بل بورڈ گرنے سے کوئی نقصان ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا اتھارٹی جانی اور مالی نقصان کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے؟ آئینی عدالت نے بل بورڈز لگانے کے میکانزم پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ عدالت نے وکیل کو مہلت دیتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ گلگت بلتستان کے نگران وزیر اعلیٰ جسٹس یار محمد نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سید مہدی شاہ نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام کی خصوصی شرکت۔ اہم سیاسی شخصیات، اعلیٰ عدلیہ کے ججز، مقامی انتظامیہ کے افسران بھی موجود تھے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی عالمی بینک کے وفد سے ملاقات۔ صوبائی وزیر کی عالمی بینک سے کراچی سرکولر ریلوے اور کراچی تا سکھر ہائی سپیڈ ٹرین کے لیے تعاون کی اپیل۔
دونوں منصوبے ترجیحی اہداف قرار۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کراچی سرکولر ریلوے اور کراچی تا سکر ہائی سپیڈ ٹرین منصوبے سندھ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ حکومت سندھ چاہتی ہے کہ عالمی بینک ان منصوبوں میں اپنا کردار ادا کرے۔ عالمی بینک کے ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری کے اقدامات کی بھی تعریف کی۔ پنجاب میں پہلی بار صحت کے شعبے میں تاخیری کلچر ختم۔ دل کے مریضوں کے علاج میں ایک لمحے کی تاخیر بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب کے 57 اسپیشلائزڈ ہسپتالوں کی پرفارمنس رپورٹ اجلاس میں پیش۔ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی مری کو اپریل تک مکمل فعال کرنے کا حکم دے دیا۔ کارڈیالوجی مشینری کی تاخیر پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سخت ناراضی۔ پنجاب میں ہسپتال کی تعمیر کے ساتھ ساتھ تمام مشینری اور مکمل آلات کی انسٹالیشن لازمی قرار۔ وزیر اعلیٰ کی ساہیوال انسٹی ٹیوٹ میں سہولتوں کی فراہمی مزید بہتر بنانے کی بھی ہدایت۔ نجی اسکولوں میں لوگو والی نوٹ بکس فروخت کرنے والا کلچر جلد ختم ہوگا۔ پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مزید اسکول کھول رہے ہیں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک سال میں پرائیویٹ اسکولز میں داخلے مزید کم ہوں گے۔ جلد نجی اسکولز کی فیس بھی کم ہو جائے گی۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا جھلا پور میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اسکول سسٹم کے تحت پرائیویٹ اسکولز میں 50% داخلے کم ہوئے۔ مزید کہا کہ حلف اٹھا کر کہتا ہوں نواز شریف نے کہا ہے کہ کسی سے بدلہ نہیں لینا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر۔ شہر کا AQI 194 ریکارڈ۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں شہری ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ سردی بڑھنے لگی ہے۔ سردی اور اسموگ سے سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی لڑاکا طیارے کی تباہی۔ آرمینیا نے تیجس طیارے کی خریداری معطل کر دی۔ آرمینیا اور بھارت کے درمیان $1.2 ارب مالیت کے 12 طیاروں کی خریداری پر بات چیت جاری تھی۔ دبئی ایئر شو میں تیجس طیارہ حادثے کے بعد آرمینیا نے طیارے نہ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ آرمینیا کی جانب سے خریداری منسوخ کرنے پر اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کو بھی لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہوگا۔ روس یوکرین جنگ ختم کرانے کے قریب پہنچ گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب۔ کہا 9 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں اور اب ایک اور جنگ رکوانے پر کام کر رہے ہیں۔ وٹکوف کو صدر پیوٹن سے ملاقات کا کہہ دیا ہے۔ روس یوکرین جنگ میں ہزاروں فوجی مارے جا چکے ہیں۔ ایئر فورس 1 میں میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے مزید کہا کہ روس یوکرین معاہدے کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں۔ اسٹیو وٹکوف آئندہ ہفتے میں صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ ابتدائی 28 نکاتی منصوبہ محض ایک نقشہ تھا۔ یورپ سیکیورٹی گارنٹی میں پوری طرح سے شامل ہوگا۔ ابوظہبی میں امریکہ اور روس کے درمیان امن مذاکرات۔ یوکرینی صدر بھی رضامند۔ صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پیش کیے گئے جنگ بندی فریم ورک کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس منصوبے کے متنازع نکات کو صدر ٹرمپ کے ساتھ براہ راست بات چیت میں طے کریں گے۔ روس یوکرین امن مذاکرات ہمارے یورپی اتحادیوں کی شمولیت کے ساتھ ہونے چاہئیں۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے بینک لاکر سے لاکھوں ڈالرز کا سونا ضبط کر لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شیخ حسینہ واجد کے لاکر سے ضبط کیے گئے 10 کلو گرام سونے کی مالیت $13 لاکھ ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے سے ہزاروں فلسطینیوں کو بے دخل کر کے کیمپوں کی طرف دھکیل دیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل 32,000 فلسطینیوں کو جنبین، نور شمس اور تلکرم کے پناہ گزین کیمپس میں منتقل کر رہا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں بارش سے فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ۔ پانی خیموں اور ہسپتالوں میں داخل۔ بڑھتی سردی اور بارش کی وجہ سے فلسطینی گیلے خیموں میں رہنے پر مجبور۔